अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा मलिक और आप देख रहे हैं WNN। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के इशू पर। सामीन, हाल ही में बलूचिस्तान में हुकूमत ने एक मासूम बच्ची को रेस्क्यू किया, जिसको रियासत मुखालिफ दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए खुद को हमलावर बनाना चाह रहे थे। बलूचिस्तान में किस तरह गैर मुल्की इमा पर मासूम लोगों को ही BLA और दीगर ग्रोहों ने यरगमाल बनाया हुआ है। अब यकीनन वक्त आ गया है कि आम बलोच ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब मसूद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, क्या समझते हैं अदीला बलोच की जो बाजियाबी है वो रियासत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, और दूसरा ये कि इन मासूम बलोचों के लिए क्या पैगाम है जो इन दहशतगर्द ग्रुपों से खौफजदा है? जी हाँ, देखिए बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए अगर आपको याद हो 2022 में शायरी बलोच वाज द फर्स्ट सुसाइडर जो कराची यूनिवर्सिटी में अटैक उसने जब चाइनीज़ को टारगेट किया था। और जब उसकी हमने स्टोरी उस वक्त सुनी तो जो थी कि एक तो मिसिंग पर्सनस की जो फैमिली से उसको मिलवाया गया था, उसकी एक जहन साजी की गई थी, और फिर उसको करीमा बलोच जो बाहर चली गई थी उसके बारे में बताया गया था। तो एक किस्म की आप समझ लें ब्रेन वॉशिंग की गई और उसको तैयार किया गया, और पढ़ी लिखी लड़की थी और जिस तरीके से किया। और उसके बाद देखें कि एक माहल बलोच थी, बाद में वो भी पकड़ी गई। एक नूरजहां लड़की थी, वो भी पकड़ी गई, वो भी सुसाइड के लिए थी। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे केसेस पीछे हुए हैं। लेकिन ये अदीला वाला जो केस है, देखें कि जिस तरीके से आज वो बात कर रही थी, वो दिल से बात कर रही थी। वो लगता था उसके पेरेंट्स साथ थे और वो अपना दिल का बड़ास निकाल रही थी, और वो बता रही थी कि मैं किस तरीके से इनके चुंगल में फंसी। और अनफॉर्चुनेटली देखें बलोच रवायात के बरअक्स ये चीज़ हुआ। बलोच बड़े मुहिब वतन है, गयूर है। मैं बलोचिस्तान में तकरीबन 12 साल नौकरी की है। मैंने कभी बलोच खातून को इस तरह सड़क पे या कहीं पे इवन देहात में नहीं देखी। तो लेकिन ये जिस तरीके से देखें, इसका मतलब ये है कि जो बलोच नौजवान है वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं। देखें ये सुसाइड जितने यूथ में वो खवातीन पे उन्होंने फोकस किया है। हाँ, तो इसका तो एक नई डेवलपमेंट उन्होंने की है। जिस तरीके से ब्लैक मेल करें या उनको इंसेंटिव्स की बात करें, इस तरीके से इसको अदीला को वो लेके गए हैं कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। तो मेरा ख्याल में एक मैसेज है टू ऑल दी फैमिलीज या बलोच एल्डर्स के लिए कि ये देखें कि इस तरीके से अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे लड़कियों पे नज़र रखें। लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आज़ाद, ठीक है, ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल है इन चीज़ों में। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुकी है एज ए टेररिस्ट आउटफिट, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है। तो मेन सोर्स जो आप समझ लें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्फ्लुएंस करना, जो बाहर जो है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन करती है। और सेकंड देखें कि ये जो लोग सारे हैं वो मजीद ब्रिगेड से एफिलिएटेड है, और मजीद ब्रिगेड जो है वो BLA का हिस्सा है। और मजीद ब्रिगेड जो है 2011 में इस तंजीम को बनाया था, रा ने बनाया था, और इसको बेसिक कंसेप्ट भी यही दिया था सुसाइड के लिए इस्तेमाल करें। तो ये उस ओवरऑल सिनेरियो में इस तरीके से ये ख़वातीन को उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक सवाल तो ये भी उठता है कि जो यहाँ पर ज़्यादातर हमने देखा ख़वातीन को विक्टिम बनाया गया, और आपने ये पॉइंट भी रेज़ किया, एक तो इसका बताइएगा, और दूसरा नाराज़ बलोच और दहशतगर्द बलोच में क्या फ़र्क है? देखें जी, मेरे ख्याल में ये चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी ने बड़ा क्लियरली कहा था कोई नाराज़ बलोच नहीं है। जो पहाड़ों पे हैं जो हैं वो दहशतगर्द हैं। ठीक है। जिस तरह मैंने कहा 99.9% बलोच पैट्रियाट हैं। देखें वो पाकिस्तान के तामीर और तरक्की में हर शोबे में है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, फौज है, सिविल सर्विसेज में है, या आम जो साइंटिस्ट है, स्पोर्ट्स में है, जिस तरह अभी शाहजेब रिंद आया है वहाँ से, तो वो सारे दे आर कंट्रीब्यूटिंग। तो कोई नाराज़ नहीं है। देखें ये वो लोग हैं जो बेसिकली अपने जो हॉस्टाइल एजेंसीज के पे रोल पे हैं, जो प्रॉक्सी के तौर पे उनके लिए काम कर रहे हैं। सिंस बलूचिस्तान देखें कि बलूचिस्तान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान देखें 45% ऑफ पाकिस्तान है, मिनरल्स रिच है, सेंडेक वहाँ पे है, और इसके अलावा रेकोटिक वहाँ पे है। फिर देखें CPEC प्रोजेक्ट्स वहाँ पे है, गवादर वहाँ पर डेवलप हो रहा है, चाइनीज़ वहाँ पे इसको डेवलप कर रहे हैं, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है।
تو اس کے علاوہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ ڈیم بن رہے ہیں، سولر ٹیوب ویلس وہاں پہ لگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ سڑکیں 25,000 کلومیٹرز کی سڑکیں بن چکی ہیں، 8 سے بڑے ہائی ویز وہاں پہ ہیں، تو بہت زیادہ ترقی ہے. تو لیکن صرف چائنیز وہاں پہ آ گئے ہیں، اور چائنیز کا پریزنس سے بہت سارے انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ سی پیک ہو. کیوں؟ اس کا وجہ کیا ہے کہ بلوچستان گوادر شارٹسٹ انرجی کاریڈور پرووائڈ کرتا ہے ٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس ایز ویل ایز ٹو چائنا. چائنا اگر وہ سی کو یوز کرتا ہے 16,000 کلومیٹر ایڈیشنل اس کو کلومیٹرز کا وہ لینتھ، وہ جو ڈسٹنس پڑتا تھا، جب یہاں سے جائے گا اٹ از اراؤنڈ 2,600 کلومیٹرز جو یہاں سے جائے گا. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حقوق کی جنگ کسی بے گناہ مزدور کا خون بہا کر لڑی جاتی ہے؟ نہیں، دیکھیں اصل میں جو ٹیررزم کا بنیادی مقصد ہوتا ہے خوف پیدا کرنا، فیئر پیدا کرنا، اور ٹیرر جو لفظ ہے وہ بھی لیٹن اس سے ایک لفظ سے ڈرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہے خوف، فیئر پیدا کرنا. سو سویلین کو ٹارگٹ کر کے مقصد یہ ہے کہ خوف کی فضا کریٹ کرنا تھا. جس طرح موسیٰ خیل میں معصوم جو لوگ پیسنجرز تھے بسوں سے اتار کے ان کو وہاں سے مارا گیا، اسی طرح تربت میں بھی بہت سارے ایسے کیسز پاسٹ میں ہوئے ہیں، کوئٹہ کے اندر بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہے. بنیادی مقصد ہے، اور یہی دیکھیں ٹی ٹی پی کا بھی اگر آپ پیچھے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں نور ولی محسود جو بات کر رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کرو، سکولز کو ٹارگٹ کرو. کیوں؟ فیئر کریٹ کرنا، اس سے ایک قیاس اینڈ کنفیوژن ہوتی ہے، خوف کی فضا. تو یہاں پہ بھی یہی، اور یہ کہنے والے پیچھے کیا ہینڈلرز ہوتے ہیں. اسپیشل اس کیس میں انڈین را اس میں انوالو ہے. اور دیکھیں جس طریقے سے پیچھے یہ حملے ہوئے تھے جب وہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس جو تھے، یہ دیکھیں یہ رینڈم تو کبھی نہیں یا اسپونٹینیس نہیں تھے، اس کو بڑے کنسیو کیا گیا اور اس میں ریکی ہوئی اور اکارڈنگلی یہ پلان بنا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. تو اس میں ہاسٹائل ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں، وہ نریٹیوز دیتی ہیں، وہی ٹارگٹس دیتی ہیں، اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے خوف اور ہراس پیدا کرنا. دیٹ از دی آبجیکٹیو. ٹھیک ہے. اچھا، بلوچستان کے اندر جو شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابیوں کو قتل کیا جاتا ہے اسپیسیفک، کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ سارے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایون دیکھیں نا کہ پاکستان یا پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں سارے پاکستانی ہیں، جو پاکستان کا ایجنڈا ہے اس کے نیچے ہیں. لیکن یہاں پہ ٹارگٹ کرنا ایک کمیونل ایتھنک ٹینشن کریٹ کرنے کا مقصد بھی ہے کہ یہاں پہ ایتھنک ہو کہ یہ گروپ ورسز دیٹ گروپ، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک بائی ڈیزائن ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں سوشل میڈیا کا پھر یوز کیا جاتا ہے، پھر ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جاتا ہے. وہاں پہ پنجابی مارے گئے ہیں تو پنجاب سے ریئیکشن چاہتے ہیں، تو اکارڈنگلی پھر وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کریٹ کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے انانیمس ہوں گے، فیک اکاؤنٹس ہوں گے، وہاں سے اینٹی بلوچ وہاں سے چیزیں ٹویٹ ہوں گی یا شیئر کیے جائیں گے. اور یہ دیکھیں کہ یہ بیسکلی ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پلان کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو EU ڈسنفو لیبارٹری نے انڈین کرونیکلز کو جب ایکسپوز کیا تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے آن گراؤنڈ چیزیں اسٹیبلش کی تھی اور 750 فیک میڈیا آؤٹ لیٹس بنائے تھے. 116 کنٹریز میں وہاں پہ ان کے ہیڈ کوارٹرز وہ بنے ہوئے تھے. اینڈ بیسکلی ٹارگٹ واز پاکستان، اور اس میں جو کنٹینٹ کریٹ ہو رہا تھا دیٹ واز کریٹیکل ٹو پاکستان. تو یہ ایک آئیڈیا، ایک کنسپٹ، ایک نیریٹو ہوتا ہے جس کے تحت جو بلڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بلوچستان کی جو سیاسی قیادت ہے اگر اس کی بات کریں تو وہ خود مال اور جائیدادیں بناتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ خود ان کی جو لائف سٹائل ہوتا ہے آپ شروع سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں کہ وہ ایک لوش قسم کا ہوتا ہے. لیکن وہاں پر جو عام آدمی ہے وہ آج بھی اس کے حالات میں کوئی چینجز نہیں آئے. کیا وجوہات ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کہ یہ بلوچستان میں جتنے پیچھے چیف منسٹر رہے ہیں سارے بلوچ ہیں. گورنرز ہمیشہ آلموسٹ جو ہوتے ہیں پختون ہوتے ہیں. تو چیف منسٹر پاورفل آدمی ہوتا ہے، سارے پاورز اس کے پاس ہے، وہ ڈیولپمنٹ بھی کرا سکتا ہے، فنڈز بھی دے سکتا ہے. لیکن بلوچستان کے کیس میں دیکھیں 70% بجٹ ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے آپ کی. اس دفعہ بھی 520 ارب روپے جو تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیے تھے. لیکن اصل میں انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ جتنے سردار تھے، نواب تھے، وہ تو رائلٹی بھی لیتے رہے. بالکل ٹھیک ہے.
پھر اپائنٹمنٹس پہ بھی رہے, انفلوئنس بھی رہا, تو انفارچونیٹلی وہ نہیں, انہوں نے ڈیولپ نہیں کر سکے. آج بلوچستان میں وہ ایک ڈیوائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سردار اور نواب کے اس سے امپیکٹ سے, اسپیشلی جو سینٹرل بلوچستان ہے, جو آپ ہے اوران, خوزدار اور سبی, ڈیرہ بگٹی اور اس ایریا میں ابھی بھی سردار نواب کا انفلوئنس ہے وہاں پہ. تو وہ اس وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے تو فوکس اپنا آپ پہ رکھا, لوگوں پہ اتنی توجہ نہیں دی, تو وہ انفارچونیٹلی. لیکن یہ ہے اس کا مداوع پاکستان آرمی, پاکستان نیوی یہ کرتے رہے ہیں. ایون دیکھیں جتنے آج وہاں پہ ایجوکیشن کے فیسلٹیز ہے, ڈسپائٹ جو گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے, افواج پاکستان کی طرف سے سکولز ہیں وہاں پہ, آرمی پبلک سکولز میں بھی ایڈمیشنس لے سکتے ہیں, ایجوکیشن ہیلتھ فیسلٹیز آرمی دیتی ہے, کمیونیکیشن انفراسٹرکچر آرمی کوشش کرتی ہے وہ امپروو کریں, سیوک فیسلٹیز بھی دیتی ہے, میڈیکل کیمپس بھی وہاں پہ لگتے ہیں, اور ہاسٹلس کی دیکھیں فیسلٹیز پاکستان آرمی نے بلوچ اسٹوڈنٹس کے لیے اکراس پاکستان وہ بھی آرمی نے دی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن نے اپنا کام کرنا ہے, سول اداروں نے اپنا کام کرنا ہے, فوج نے اپنا کام کرنا ہے. اگر تاکہ ڈیولپمنٹ سینسیئرلی ہم کنٹریبیوٹ کریں تو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں, لیکن اس انفلوئنس کو کم کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, جو ایک بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک ترقی کا جو ایک مومنٹم ہے وہ بن نہیں پا رہا. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں یہ جو بلوچستان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان کو اس کے جائز حقوق نہیں ملتے, یہ الزام کتنا درست ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی کہ جو 73 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا تھا نا, کہ اس کانسٹیٹیوشن میں تمام بلوچ لیڈر, چاہے وہ نواب تھے, سردار تھے, سب نے سائن کیا ہوا ہے. 1973 جب پرائم منسٹر بھٹو اس وقت انہوں نے کروایا ہے, تو وہ ایک بڑا ہسٹورک فیکٹ ہے. سیکنڈلی اس کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نظر انداز چلیں, ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اوور اے پیریڈ آف ٹائم لوگوں نے اس کو اگنور کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو بلوچستان میں انفراسٹرکچر ہے, میں بلوچستان میں جیسے میں نے کہا میں بڑے سال رہا ہوں تو سرو کیا ہے, تو وہاں پہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بہت ایکسیلنٹ ہے, اور لوگوں میں پوٹینشیل بہت ہے, بلوچ خاص طور پر لوگوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت پاکستان آرمی میں 40,000 بلوچ ہیں, سولجرز ہیں. دیٹ از دی 4% آف دی ٹوٹل جو ہم آرمی کی اسٹرینتھ بنتی ہے. 800 کے قریب آفیسرز ہیں. ابھی ریسنٹ کچھ سال پہلے 2 آفیسر شہید بھی ہیں, ایک لیفٹیننٹ جہانگیر مری تھا اور ایک لیفٹیننٹ صفی اللہ بادینی ہیں. یہ دونوں لیفٹیننٹ تھے اور ٹرائبل بیک گراؤنڈ تھا, لیکن وہ شہید ہوئے وار آن ٹیرر میں. اچھا, جو سوڈ آف آنر لینے والا تھا پاکستان نیول اکیڈمی سے, وہ نوید زہری تھا, وہ بلوچستان کا تھا. پاکستان ملٹری اکیڈمی سے سوڈ آف آنر لینے والا عثمان, وہ نوشکی کا رہنے والا تھا. تو یہ ہے پوٹینشیل بہت ہے, لوگ آگے آ رہے ہیں, سب چیزوں میں ہیں. آپ دیکھیں ہر جگہ میں آپ بلوچ ہیں, تو یہ ہے کہ ان کو موقع دینے والی بات ہے. تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور میرے خیال میں پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے بلوچستان کی, سرفراز بگٹی کی, وہ سنس ہوم منسٹر بھی رہے ہیں, وہ ڈائنامکس کو بھی صحیح سمجھتے ہیں. تو مجھے امید ہے ان کے ہوتے ہوئے بلوچستان میں کچھ نہ کچھ جو مسائل ان کا ادراک ہوگا. ٹھیک ہے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو اپرچونٹیز ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ دی جاتی ہیں, تو اس کو مزید جو ہے اس میں تیزی لائی جائے, تاکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا جتنے بھی نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں, ہم اگر بلوچستان کے علاوہ بھی بات کریں تو پوٹینشیل بہت ہے, مواقع بہت کم ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کیا جو مہرنگ بلوچ ہے یہ جو BLA کی ہی ایک ونگ کہا جاتا ہے, یا جو BLA کی ایما پر ریاست پر حملہ آور ہوئے ہیں مگر انداز مختلف ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ کہ کسی زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ماما قدیر کا بڑا نام تھا. ٹھیک ہے, وہ ہر جگہ پہ سٹ ان پروٹیسٹ کر رہا تھا, باہر بھی چلا گیا دائیں بائیں, اور انڈیا کو یہاں تک کہا کہ ہمیں ہتھیار دے دیں تو یہ کرے وہ کرے. اور یہاں پہ کچھ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے ماما قدیر کو. اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کا بھی آئیڈیا آتا ہے ہاسٹائل ایجنسیز کی طرف سے. وہ چاہتے ہیں ایک تو ملیٹنٹس ہیں, دوسرا پولیٹیکل فرنٹ پہ آگے کوئی ہو جس کو یوز کیا جائے. تو بلوچ یکجہتی کمیٹی دیکھیں کہ یکدم آ گئی. ٹھیک ہے نا, پلاننگ تو پہلے سے ہو رہی ہوگی, سارا کچھ ہے, یکدم آ کے مہرنگ بلوچ آ کے ٹیک اوور کرتی ہے, اور بڑی اس کی فالوئنگ بنتی ہے. جس طرح PTM بنی تھی, پشتون تحفظ موومنٹ, دیکھیں اس میں بھی ایک بڑا آئیڈیا تھا جس میں NDS بھی شامل تھی, را بھی شامل تھی بنانے میں.
تو اسی طریقے سے یہ جو مارنگ کو بھی، اور مارنگ جو ہے BLA کا سمجھ لے ایک پراکسی ہے، ٹھیک ہے نا، انہی کا جو ہے جو نریٹیو ہے اس کو لے کے وہ چلتی ہے، اور وہی آپ دیکھیں جو ہر جگہ پہ جو بیٹھ کے پروٹیسٹ کر رہی تھی، جو گورنمنٹ انہوں ایون فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی تھی، لیکن ڈسپائٹ دی فیکٹ جو انسٹرکشنز آ رہے تھے کہ آپ نے رکنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ کر رہی تھی. اور دیکھیں پھر ایک ڈرامہ تھا مسنگ پرسنس کا. اگر آپ کو یاد ہو جہاں اسلام آباد میں جب وہ بیٹھی ہوئی تھی اس پروٹیسٹ میں، تو پاکستان نے بلوچستان سستان ایران میں سٹرائکس کیے ہیں سروان کے ایریا میں، تو وہاں پہ جو دہشت گرد مارے گئے تھے، تو یہاں پہ مارنگ نے کہا تھا کہ ان کے لوائقین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ مسنگ پرسن تھے. سو مسنگ پرسن تو اصل میں ٹیررسٹ نکلے جو ایران میں بیٹھے ہوئے تھے. سو ایک نیریٹو ہے جس کو کہ جو بلڈ کیا جاتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن کو نیریٹو کرو، پاکستان کو ٹیک کرو کہ پاکستان کنڈون کرتا ہے، ان کو اگنور کرتا ہے یہ جو مسنگ پرسنس کو. جبکہ دیکھیں پاکستان میں جب ہم مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اوور 10,000 کے قریب کیسز تھے، 78% کیسز ہمارے حل ہو چکے ہیں، اور اباؤٹ 2,800 کے قریب کیسز ہیں. سب سے کم بلوچستان کے مسنگ پرسنس ہیں. لیکن سنس نیریٹو بنایا گیا ہے اور ایک ان کو سٹوری چاہیے تھی تو وہ اس کو پش کرتے ہیں. ایکچولی گراؤنڈ میں ایسا نہیں ہے. جہاں دیکھیں امریکہ میں اوور 4 لاکھ مسنگ پرسن ہیں، UK میں 2 لاکھ سپر مسنگ پرسن ہیں، انڈیا میں لاکھوں مسنگ پرسن ہیں. وہاں پہ بات نہیں ہوتی. یہاں پہ چند ایسے لوگ ہیں، لیکن مسنگ پرسن کی وجوہات بھی ہو سکتی کہ وہ کہاں پہ ہیں. بالکل بجا فرمایا سر آپ نے. اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے جب ہم مسائل کی بات کرتے ہیں، اور اسپیشلی بلوچستان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بلوچ عوام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے مضموم عزائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جب تک پاکستان کے جو ادارے اس وقت سرگرم عمل ہیں اور مختلف قسم کی جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں اس کو روکنے کے لیے اس وقت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تب تک پاکستان کی سالمیت پہ کوئی بھی حلف نہیں آ سکتا انشاءاللہ. اور سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین دیجیے اجازت بنانے کے بعد.